नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ युग़श्शीकुम नुआस अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाइ माअन लियुत्तहिरकुम बिहि व युज़हिब अन्कुम रिज्सश शैतानि व लियरबित अला क़ुलूबिकुम व युसब्बित बिहिल अक़दाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपने लास्ट सेशन तक जो हिजरत का मुबारक वाक़या था वो डिस्कस किया और फिर मदीना शहर का जो यसरब से नाम तब्दील हुआ एंड देन वहाँ पे पहली इस्लामी रियासत कायम हुई और वही फ़र्स्ट हिजरा जो इस्लामिक कैलेंडर उस दिन से स्टार्ट हुआ जिस दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत फरमाई। अब मदीना के अंदर पहले कुबा मस्जिद का क़याम एंड देन फिर ज़ाहिर मदीना के अंदर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम हमने देखा। अब फाइनली एक स्टैब्लिश तो हो गई, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पीछे मक्का वाले जो कुरैश थे उनकी अपनी एक बुग़्ज़ और हिर्स और जो उनकी अपनी पर्सनल एक ग्रज था अगेंस्ट जो मुसलमानों के अगेंस्ट, वो तो अपनी जगह कायम ही था। एनीवेज़ इसी दौरान अब जो कुरैश के जो चीफ्स थे ट्राइब्स के, उन्होंने एक प्लान किया कि हम लोग मिल के इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी पहले नॉर्मली ये होता था, अक्सर लोग अपने अपने काफ़िले अपने अपने सामान भेजते थे सीरिया एंड यमन डाउन और इधर अपने तिजारत के माल तिजारत के। फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इन सब ने कोलैबोरेट किया। इसमें अबू जहल, उतबा, शेबा, वलीद बिन मुगीरा, रबिया, आमिर और अबू जहल, अबू सुफियान, अबू लहब, ये सब लोगों ने कोलैबोरेट किया। इन्होंने आपस में इकट्ठे हुए और इकट्ठे इन्होंने फाइनेंसिंग की, इकट्ठे पैसा लगाया और सीरिया की तरफ अपना कैरावन भेजा वहाँ से माल ख़रीदने के लिए। उनका ये आइडिया था कि अगर हमारा कंबाइंड पूल होगा, कैपिटल ज़ाहिर है बड़ा होगा, जितना ज़्यादा अच्छा बड़ा कैपिटल होगा उतना ज़ाहिर है प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होंगे, और फिर वो सारा पैसा लगना था मुसलमानों के अगेंस्ट। अबू सुफियान इसको कैरावन को लीड करते हुए गए सीरिया और वहाँ से माल तिजारत जो भी था वो सब ख़रीदा उन्होंने। अब जब ये वापस आ रहे थे तो इफ़ यू सी द मैप, तो मदीना मुनव्वरा से नीचे साउथ की तरफ मक्का मुकरमा है और सीरिया इज़ ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, खैबर से भी फर्दर अप नॉर्थ। अब अबू सुफियान का जब काफ़िला नीचे की तरफ जा रहा था टुवर्ड्स मक्का, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ये न्यूज़ पहुंची कि ये काफ़िला एक जा रहा है और इस तरह से मुसलमानों के अगेंस्ट इस कैंपेन कर रहा है, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस काफ़िले के ताक़ुब में टू स्पाई ऑन दैट काफ़िला या टू देखें कि वो क्या चाह रहे हैं, अपने साथ ऐसे ही कुछ मुसलमानों को लिया कि चलो हम काफ़िले को देखते हैं, चल के उस कैरावन के ऊपर नज़र करते हैं। तकरीबन 313 के करीब गालबन रिवायात में आता है मुसलमान थे जो साथ चले। उनमें से अक्सर मेजॉरिटी जो थे बग़ैर किसी सवारी के, टोटल कुछ रिवायात में आता है चंद घोड़े, कुछ ऊँट, और इवन जो लोगों के पास अपने अपने हथियार या असला तक भी नहीं था, वो तो एक काफ़िले को देखने के लिए जा रहे थे। अब जब ये आगे जाने लगे तो अबू सुफियान ने, वो ही वॉज ऑल्सो अ श्रूड वेरी स्मार्ट चीफ ऑफ द कुरैश, तो उसने क्या किया, उसने पहले से अपने स्काउट्स को आगे वो भेजता था देखने के लिए कि सामने पहले एरिया को जो है ना चेक करो, स्क्रीन करो। तो आगे उसके स्काउट से उन्होंने देखा, उनकी किसी बद्दू से, बेडुइन से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा तुमने यहाँ किसी लोगों को देखा है? उसने कहा हाँ, यहाँ पे 2 लोग जा रहे थे ऊँट पे। अब इसने ये स्काउट्स भी ज़ाहिर है देवर सुपर स्मार्ट, वो वहाँ गए, कहाँ उन्होंने देखा कहाँ पे ऊँट बैठे हैं, और दे फाउंड आउट कि उनके डंग के अंदर, यानी कि उसके मखरज के अंदर जो उन्होंने अखराज किया, द डंग हैड डेट सीड्स इन इट, खजूर की सीड्स उन्हें मिली उसमें। तो दे फिगर्ड आउट कि खजूर जो है ये मदीना की स्पेशलिटी है और ओनली जो मदीना वाले मदीनाइट्स वो लोग अपने जानवरों को खजूर भी खिलाया करते हैं। तो उन्हें पता चला कि ये मदीना वाले ही यहाँ पे मौजूद है। अब बहरहाल इन्होंने अबू सुफियान को फ़ौरन बताया कि मुसलमान आपके ताक़ुब में है। एनीवेज़ अबू सुफियान ने एक बंदा को फ़ौरन बक्का की तरफ भेजा टू सीक हेल्प। वो बंदा भागता हुआ आया, रिवायत में आता है वो मक्का में एंटर हुआ, उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, अपने ऊँट को ज़ख्मी किया, उसका खून अपने बॉडी वगैरह पे लगा के और चीखना शुरू कर दिया कि अबू सुफियान इज़ इन डेंजर, अबू सुफियान को ख़तरा है। और तमाम के तमाम कुरैश इकट्ठे हुए
یہ کعبے کے پاس جب پہنچا اس نے فائنلی سب کو جو بھی کانسیکوینسز سے اسے ڈرایا، ان سب نے فوراً یونینیمسلی ایک ڈیسیجن لیا اور تقریباً 1000 کا جو لشکر تھا وہ 200 کیولری بالکل ان کے ساتھ فلی لوڈڈ کہ ہم چلیں ابو سفیان کی ہیلپ کے لیے. ناؤ دا مشن واز کہ ابو سفیان کی ہیلپ کے لیے جا رہے ہیں. اب جب یہ نارتھ کی طرف جانے لگے، مین وائل اب مسلمان نارتھ سے آ رہے تھے تو انہوں نے کسوت الدنیا کی طرف اپنا پڑاؤ ڈالا، جبکہ جو یہ کافروں کا قافلہ آ رہا تھا فرام دا ساؤتھ، اس نے کسوت ساؤتھ کی طرف اپنا پڑاؤ ڈالا. اب یہ ایک گویا ایک گھاٹی، ایک ماؤنٹین تھا جس کے ڈسٹینس سے جو ان کے درمیان ایک ہرڈل تھا. ادر دین دیٹ دونوں آرمیز تو نہیں تھی مسلمانوں کی، تو صرف کچھ صحابہ موجود تھے. یہ ایک فلی لوڈڈ آرمی یہاں پہ موجود تھی. بہرحال مین وائل ابو سفیان نے اپنا بالکل ڈائریکشن بدلا اور وہ بالکل جہاں سمندر کی طرف سائڈ پہ چلنا شروع ہو گیا اپنے قافلے کو لے کے، بٹوین ماؤنٹینز کی رینجز کے بالکل اس طرف، تاکہ اسے کوئی خطرہ نہ ہو. اینی ویز اب یہ چلتے 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 کسی طرح سے اپنے مقام پہ یہ خطرے سے دور نکل گیا. ادھر ابو جہل جو اس لشکر کو لیڈ کر رہا تھا، اس نے 2 آدمیوں کو بھیجا، جاؤ چیک کرو. تو یہ چیک کر کے آئے، انہوں نے آ کے خبر دی کہ ہاں ابو سفیان جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے اور وہ مکہ کے قریب پہنچنے والے ہیں، وہ قافلہ ہمارا. اب اصول تو یہ بنتا تھا کہ واپس چلے جائیں، یہ بھی کیونکہ ان کا بھی مشن تو یہی تھا کہ صرف قافلے کو پروٹیکٹ کرنا ہے. بٹ ابو جہل نے اس نے ایک جو ایموشنز ہوتے ہیں اس سے کھیلا. ایک موب مینٹیلٹی اگر ہم دیکھتے ہیں تو انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے، اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے. تو اس نے اس ایموشن سے اور کھیلتے ہوئے لوگوں کو انٹائز کیا اور انہیں غیرت دلائی کہ ایسے کیسے مسلمانوں کو ہم چھوڑ دیں، آل دا وے ہم مکہ سے آئے ہیں یہاں پہ. بہرحال اور اس میں آتا ہے روایات میں بنو ہاشم، بنو زہرہ اور عتبہ وغیرہ نے بیک آف کیا کہ نہیں ہم نہیں لڑنا چاہ رہے کیونکہ ہمارا مشن تو کلیئر ہو گیا ہے. بہرحال اینی ویز اس نے لوگوں کو انٹائز کیا اور لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اب جب فائنلی جنگ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر پہنچی تو سب سے پہلا کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، پہلے اپنے صحابہ کو جمع کیا، ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم، علی، سب کو منا گیا، مشورہ کیا. ظاہر ہے مہاجرین جو تھے وہ تو پہلے ہی ڈیڈیکیٹڈ تھے. پھر اس نے انصار کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رجوع فرمایا اور ان سے پوچھا کہ تم لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے. تو انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو آپ کو پہلے ہی if you remember ہم نے بیفور مائیگریشن یہ ڈسکس کیا تھا جب بیعت کے لیے آئے تھے یثرب سے 75 لوگ 75، اور انہوں نے یہ پہلے ہی وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی جان کی بازی لگا دیں گے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. وہی انہوں نے ریٹریٹ کی بات، اور ان میں سے پھر ایک کھڑا ہوا شخص اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، عرض کیا کہ ہم برق الغمد تک ان لوگوں کو گھسیٹ تک جا کے ان سے لڑیں گے، آپ فکر ہی نہ کریں. برق الغمد ایک جگہ تھی جو کہ آج بھی غالباً یمن سے تھوڑا سا نارتھ کی طرف، مکہ سے مزید ساؤتھ کی طرف، اور اس کے درمیان تقریباً روایت میں آتا ہے 14 بڑے بڑے قبیلے موجود ہیں. تو یعنی گویا ان کا مطلب یہ تھا ہم ان 14 کے 14 قبیلوں کو لڑتے ہوئے اور ختم کرتے ہوئے برق الغمد تک چلے جائیں گے آپ کے لیے، آپ فکر نہ کریں. اور یہاں تک ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں، ہم اپنا گھوڑا اگر ہمیں اپنے گھوڑے سمندروں میں بھی اتارنے پڑے تو ہم اتار دیں گے، آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے. اور پھر اینی ویز اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چلو اپنا پڑاؤ کہیں پانی کے قریب رکھتے ہیں تاکہ ہمیں پانی کی ضرورت جو ہے وہ جنگ کے دوران وہ کوئی ہمیں اس سینس میں کوئی مشکل نہ ہو. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ. اللہ نے ایک اپنی رحمت کی بلیسنگ کی بارش فرمائی اس جگہ پہ جس جگہ کا نام آج ہم بدر سے کے مقام سے مشہور جانا جاتے ہیں. صحابہ نے وہاں پڑاؤ ڈالا کہ پانی کے قریب ہے، اور اللہ نے سب سے پہلے ایک بارش نازل فرمائی جس نے جو ڈسٹ دھول مٹی وغیرہ تھی وہ سب کو تھما دیا وہاں پہ. اور پھر فرمایا آگے یغشیکم النعاس، تم لوگوں کو ایک نیند آ گئی. اللہ گیو دیم ڈراؤزینس، ان لوگوں کو مسلمانوں کو ایک بہت ہی سریلی نیند آ گئی. گویا کہ یہ نہیں ہوتا چارج اپ فار دا نیکسٹ بیٹل دا نیکسٹ ڈے، ان کو پہلے سے ایک بالکل ڈراؤزینس ہوئی، نیند آ گئی اور وہ سکون سے پوری رات سوئے. اینی ویز تو اب بہرحال نیکسٹ جو سٹیج تھا اس نیکسٹ سٹیج کے اوپر ظاہر دن ہوئے، اکٹھے بیٹل سامنے آئی. وہاں پہ ابو جہل اپنا اس نے لشکر تیار کیا. یہاں پہ ظاہر ہے مسلمان بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھوڑا ہائر گراؤنڈ کے اوپر وہاں پہ ایک کیمپ بنا لیتے ہیں ان دا شیڈز، جہاں سے وہ لیڈ کریں گے اور اس لشکر کو پورا گائیڈ کریں گے لڑنے کے لیے. اینی ویز اب لشکر لڑنے کے لیے تیار ہوا. ظاہر ہے قریش میں تو جنگجو سارے واریئرز اور فائٹرز آلریڈی موجود تھے. یہ مسلمان تو نہتے 313 آئے تھے اگینسٹ 1000. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ لوگ ایسا کریں کہ آپ ایک سنگل لائن بنا لیں، کیونکہ اتنے تو لوگ ہی نہیں تھے کہ ڈفرینٹ آرچرز ہوں، یہ بیریئرز ہوں، جو بھی وار کے اصول ہوتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ڈیفینڈرز ہوں گے، یہاں پہ اٹیکرز ہوں گے یا جو بھی. تو انہوں نے ایک ہی بس لائن بنائی تاکہ دشمن سے 1 to 1 ڈائریکٹ لڑ سکیں. اب اسی اسنا کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے جب سائڈ پہ دیکھا تو میرے سائڈ پہ 2 لڑکے کھڑے ہوئے تھے. ایک کا نام تھا معاذ اور ایک کا نام تھا معوذ. ینگ لڑکے تھے، غالباً روایت میں آتا ہے 17 سال ایک کی ایج تھی، دوسرے کی 20 سال ایج تھی. ینگ بالکل جوان لڑکے. اب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سوچا یار کاش میرے ساتھ کوئی ایک صحیح پراپر واریئر، کوئی فائٹر، کوئی صحیح بندہ ہوتا تاکہ جو ہے نا مجھے ڈرنا ہوتا. میں تو خود آگے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، اب بجائے اس کے کہ میرے کو کوئی لک آفٹر کرے، مجھے ان دونوں بچوں کو بھی لک آفٹر کرنا ہے. ایک مائنڈ میں ایک تھاٹ آئی، ایک خیال آیا خالی. تو بہرحال اس بچے نے کہا یا اماں، اے چچا یہ بتاؤ ابو جہل کون ہے ان میں سے؟ تو وہ مسکرائے، انہوں نے کہا تم نے کیا کرنا ہے ابو جہل کا؟ انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیتا ہے اور یہ آپ کا بہت بڑا دشمن ہے. ہم سوچ کے آئے ہیں کہ آج یا ہم رہیں گے یا یہ رہے گا. بس آج ہماری یہ سوچ ہے، آپ ہمیں صرف یہ بتائیں کون ہے. بہرحال وہ مسکرائے، انہوں نے کہا شاید بچے ہیں، کیا جاتا ہے. اینی ویز اب جنگ شروع ہوئی، انہوں نے دکھایا، انہوں نے کہا وہ ابو جہل ہے. وہ اپنے چاروں طرف جو ہے نا سیکیورٹی گارڈز نہیں ہوتے، ان کے بیچ میں کھڑا ہوا اپنی پریپریشن کر رہا تھا. وہ بھی چیف تھا، ظاہر ہے اس کی اپنی پروٹوکول ہوگی. ان بچوں نے جب دیکھا، انہوں نے رائٹ دیکھا نہ لیفٹ دیکھا اور کچھ نہیں دیکھا. یہ معاذ اور معوذ یہ دونوں بھاگے اور انہوں نے جا کے صرف ابو جہل پہ اٹیک کیا. اٹیک کرتے ہوئے ہی ابو جہل وہیں گرا. اس کے بیٹے اکرمہ نے دیکھا، اکرمہ فوراً بھاگتا ہوا آیا، اس نے ان لڑکوں کے اوپر اٹیک کیا جس سے معوذ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے وہیں پہ. اور معاذ کا روایت میں آتا ہے کہ ایک ہاتھ کٹ گیا. اب وہ ایک ہاتھ کے وہ جو لیگمنٹس ہوتی ہیں، جو نہیں ہوتی پلاسٹک کی اندر ہمارے باڈی کے مسلز، اس کے تھرو ان کا گویا ایک ہاتھ روایت میں آتا ہے لٹکا ہوا تھا، لیکن وہ اسی دوران فائٹ بھی کر رہے تھے اور لڑ بھی رہے تھے. یہ بچے کی بات ہو رہی ہے معاذ رضی اللہ عنہ کی. اینی ویز پھر فائنلی روایت میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور انہوں نے ابو جہل کا خاتمہ فرمایا. اس میں بھی آتا ہے اس نے تلوار آئی اور وہ اس وقت مرتے وقت بھی اس کو یہی تھا کہ میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا. اینی ویز وہ بات کہیں اور نکل جائے گی. تو اب یہ انہوں نے ان 2 بچوں کے ہاتھوں جب ابو جہل گرا تو ساری فوج کا جو موریل تھا قریش کا وہ گویا ڈاؤن ہو گیا، کیونکہ ہی واز لیڈنگ دا آرمی. جو آرمی کا چیف ہے، جو لیڈ کر رہا ہے، وہی نیچے گر گیا تو بات ہی ختم ہو گئی ایک طرح سے. تو انہوں نے پینک کیا اور اب وہ بھاگنا شروع ہوئے. ایک بدو وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا یہ جو قریش کی آرمی تھی، جو لوگ ٹیکنیکلی کوانٹٹی میں نمبرز میں زیادہ تھے، وہ ایسے بھاگ رہے تھے جیسے عورتیں کسی طرح کہیں سے جنگ کے میدان سے بھاگ رہی ہوتی ہیں، اور وہ اس طرح سے بھاگ رہے تھے. اور بہرحال مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی اور 313 کے اگینسٹ وہ 1000 کا لشکر. سچویشن نیٹ رزلٹ یہ لکھا کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں تقریباً 13 کے قریب صحابہ جو تھے وہ شہید ہوئے، جبکہ کفار میں 70 کے قریب شہید مارے گئے، قتل ہوئے، اور 70 کو غلام بنایا گیا جو کہ وہ پرزنرز آف وار بنے بعد میں. تو خیر اب اس کے اندر ایک چیز یہ دیکھنی ہے، صحابہ فرماتے ہیں اس جنگ کے اندر ایسے ایسے میریکلز ہوئے جو بیان سے باہر ہیں. تو ہم نے معاذ کی ایک ذکر کیا، ایک قتادہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک گویا کہ انہیں ہتھیار سے لگا اور ان کی آنکھ باہر آ گئی، لٹکنا شروع ہو گئی، اور وہ اگین ایک پگمنٹ سے صرف لٹکی ہوئی تھی، ان کی آنکھ باہر، اور وہ تکلیف میں ہے. وہ صحابہ کو کہتے تھے ایسا کرو اسے کاٹ ہی دو کم سے کم تاکہ میری تکلیف دور ہو. بہرحال معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچا. عرض کیا یا رسول اللہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا آپ قریب آئیں. قتادہ کو قریب بلایا اور جب وہ قریب آگے کھڑے ہوئے آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کی آنکھ لے کے ان کے ساکٹ میں دوبارہ ڈالی اور اس پہ ہاتھ یوں پھیرا تو وہ اللہ کے حکم سے بالکل صحیح، بالکل ہیل ہو گئی آنکھ. گویا کہ اس آنکھ کو کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا. خیر
یہ تو غزوہ بدر میں تو اللہ نے وہ فرمائی، اس میں یعنی کہ اس کی ہم ظاہر ہے وقت کی اتنی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے کہ ہم مزید بہت ڈیٹیل میں جا سکیں، لیکن اس میں جتنا وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ جب وہ عباس کو لے کے جا رہے تھے، اور گویا عباس اتنے ہیوج اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بالکل پتلے دبلے سے، اور وہ ان کو گرپ میں لے کے جا رہے ہیں. اب عباس رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں فرمایا کہ مجھے جب عبداللہ بن مسعود نے پکڑا ہوا تھا تو اس کی گرپ ایسی اسٹرانگ تھی کہ مجھے لگا کہ میں اس سے چھوٹ ہی نہیں سکتا. اور اس پہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ اس جنگ میں ہمارے ساتھ کوئی ایسی غیبی مدد تھی، کیونکہ اکثر ہم یہ نوٹ کرتے تھے کہ ابھی ہم تلوار چلاتے تھے اور تلوار دشمن تک پہنچی بھی نہیں ہے اور اس کی گردن اٹھ کے کہیں باہر گری ہوئی ہے، یا تلوار کسی کو لگی ہے اور اس کی جسم پہ برنز کے نشان ہیں. برنز کے نشان ظاہر ہے وہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ فرشتے تھے آسمانوں سے جو کہ اتر کے آئے تھے آپ کی ہیلپ کے لیے. اور اسی وجہ سے قرآن میں سورہ آل عمران میں جب اللہ نے فرمایا استقول للمؤمنین الن یکفیکم وان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، کہ کیا تمہیں پسند نہیں اللہ 3000 فرشتے تمہارے لیے اتار دے گا. اور آگے مزید ظاہر ہے اس پہ پھر وما جعل اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بھی وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، کہ ظاہر اللہ کی مدد سامنے تھی. اور روایت میں آتا ہے غالباً 5000 کے قریب فرشتے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے لے آئے تھے. جس ریپے پیڈ اب مسلمان واپسی کے لے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم جاؤ مدینہ والوں کو خبر دو کہ ہم جیت کے آ رہے ہیں. اور ابو جہل بھی مر گیا اور عتبہ شیبہ سارے بڑے سردار جو آئے تھے اٹیک کے لیے سب کے سب مارے گئے. اب یہ واپسی کی طرف جا رہے تھے تو بنو غطفان کا مشہور قبیلہ جو کہ آن میں پینک اور مسچیف پھیلانے کے لیے مشہور تھا، اس کے علاقے سے گزرے. وہاں پہ صحابہ نے پڑاؤ ڈالا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ لگ گئی، تلوار ساتھ پہ لٹکی ہوئی تھی. مشہور واقعہ ہے. بنو غطفان کے ایک بندے نے دیکھا، فوراً بھاگتا ہوا آیا قریب، اس نے دیکھا صحابہ کوئی قریب نہیں ہے، اس نے فٹافٹ وہ تلوار اٹھائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی تو اس نے کہا کہ بتائیں آپ کو کون بچا سکتا ہے مجھ سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ، مجھے اللہ بچائے گا. وہ بندہ ایسا روایت میں آتا ہے کہ وہ شیور ہوا، گھبرایا، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی اور وہ بندہ پیچھے گر گیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تلوار اٹھائی اپنے ہاتھ مبارک سے اور اس بندے کو کہا اب تم بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے. فوراً ڈر کے کہتا ہے نہیں مجھے تو کوئی نہیں بچا سکتا، آپ سے رحم کی اپیل کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیں، مجھے چھوڑ دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے رحمت کے وہ تھے پیکر، انہوں نے اسے بھی جانے دیا. اور پھر فائنلی ابو سفیان نے وہاں پہ دیکھا کہ یار یہ تو بیڑا غرق ہو گیا ہمارا الٹا ہی، تو ہم بدلہ تو لیں گے. وہ بالکل پینک کے اندر غصے میں اب کیا کریں، وہ اس نے سوچا ہم پھر اٹیک کرتے ہیں. وہ پھر لشکر لے کے اوپر کی طرف گیا کہ اب مسلمان، لیکن ظاہر ہے مسلمانوں کے تو ایمان کا لیول اور بڑھ جاتا تھا جب وہ دیکھتے تھے ایسا معاملہ. وہ بھی دوبارہ اس کے تعاقب میں نکلے، اس نے کہا آؤ ہم دیکھتے ہیں کون لڑتا ہے. بہرحال وہ ڈر گیا، اس نے ایک مسلمان ملا، اس نے اس کو مارا اور وہ وہاں سے اپنے آپ کو سیٹیفائی کرتا ہوا چلا گیا بھاگتا ہوا. روایت میں آتا ہے اسے غزوہ سریق اسی لیے کہا جاتا ہے. غزوہ سریق اس کا خاص طور سے نام ہوا بدر کے بعد کیونکہ اس میں وہ ایسے بھاگے کہ اپنا سارا کچھ جو مال و متاع تھا اونٹوں سے اپنی سواریوں سے سب پھینک کے، تاکہ اونٹ جلد سے جلد تیزی سے بھاگے، ہمارے سب کو پھینکا، سب سامان پھینکا اور وہ وہاں سے یہ کہہ سکتے ہیں دم دبا کے واپس مکہ بھاگ گئے. اب یہ واپس آنے لگے تو اس دوران ہی ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے یہ بات کو ختم کرتے ہیں. بنو قینقاع کا ایک دفعہ اسی اسنا کے اندر مسلمان اس کے کچھ عرصے بعد ہی بنو قینقاع ایک جیوز کا قبیلہ تھا اور وہاں پہ وہ اپنے فورٹریس میں رہتے تھے، اپنے وہاں میلہ وغیرہ اور جو بھی ان کے فنکشنز وہاں چلتے ہوں گے. ایک مرتبہ مسلمان وہاں پہ تھے تو کسی یہودی نے ایک عورت کو چھیڑا، تو بہرحال کچھ کیا، اس سے بدتمیزی کی. اس پر مسلمان بھی وہاں کچھ موجود تھے، انہیں غصہ آیا، انہوں نے اس یہودی کو مار دیا. ایک بندے نے مارا، وہ زخمی ہوا اور وہ بندہ مر گیا. اسی پھر ریٹیلیشن میں انہوں نے اس مسلمان کو مار دیا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جب بات پہنچی اسے ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہی کہا کہ نہیں، یہ ایکچوئل فالٹ اس جیو کی تھی جس نے انیشیٹ کی تھی یہ لڑائی، تو آپ ایسا کرو گے اس کے جو ذمہ دار ہیں انہیں ہمارے حوالے کر دو. ان لوگوں نے سمجھا کہ نہیں ہم کیوں آپ کے حوالے کر دیں، ہمارے پاس ان کے اپنے پاس 700 کے قریب واریئرز تھے بالکل، اور ان کے قلعے کے اندر ساری ریسورسز موجود تھی، تو انہوں نے کہا ہمیں کیا ضرورت ہے ڈرنے کی. بہرحال وہ اندر چلے گئے. یمکرون و یمکر اللہ ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا، واللہ خیر الماکرین. بہرحال اینڈ میں انہوں نے بھی گیو اپ کیا اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کیا. اور پھر مشہور وہ جو عبداللہ بن ابی مشہور ہیپوکریٹ جو تھا، اس نے بہرحال اپنی سفارشیں کر کے کسی طرح سے انہیں بھی وہاں سے جانے کی اجازت دے دی. کل انشاءاللہ غزوہ احد اور آگے خندق وغیرہ پہ بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.